औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आल इमरान आयत नंबर 106। जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे, तो जिन लोगों के चेहरे स्याह होंगे, क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ़र किया तो अज़ाब चखो इस वजह से कि तुम कुफ़र किया करते थे। दीन में इख्तलाफ करने वालों को दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। जिस दिन मोमिनों के चेहरे नूर ईमान से चमक रहे होंगे और काफिरों और दीन में इख्तलाफ पैदा करने वालों के चेहरे इस नूर से महरूम होंगे और इस नूर से महरूम होने की वजह से वो स्याह नज़र आएंगे। आयत नंबर 107। और रहे वो लोग जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे, सो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। रहमत से मुराद अल्लाह की जन्नत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख और जन्नत में बहस हुई। दोज़ख ने कहा, मुझ में जब्बार मुतकब्बिर दाखिल होंगे। जन्नत ने कहा, मुझ में ज़ईफ़ और मिस्कीन दाखिल होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दोज़ख से फरमाया, तू मेरा अज़ाब है, तेरे ज़रिए मैं जिसको चाहूँगा अज़ाब दूँगा। और जन्नत से फरमाया, तू मेरी रहमत है, तेरे ज़रिए मैं जिस पर चाहूँगा रहम करूँगा और तुम में से हर एक को भर दिया जाएगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने एक मैयत पर नमाज पढ़ी। जब लोग मैयत दफन कर रहे थे तो इन्होंने लोगों से कहा कि तुम इस दुनिया में सुबह व शाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बांट रहे हो। करीब है कि इसके बाद तुम्हें कब्र की तरफ जाना पड़ेगा, जो तन्हाई का घर है, कीड़े मकोड़ों का तंग व तारीक घर है, सवाए इस शख्स के जिसके लिए अल्लाह इसे कुशादा कर दे। इसके बाद क़यामत के दिन तुम्हें दूसरी जगहों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। तुम इन जगहों में से किसी जगह होगे कि अल्लाह के हुक्मों में से हुक्म आएगा, वो कुछ सफ़ेद और रोशन कर देगा, वो कुछ चेहरे सफ़ेद और रोशन कर देगा और कुछ चेहरों को स्याह और तारीक कर देगा। फिर तुम इस जगह से आगे किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाओगे। फिर अचानक ही लोगों को शदीद अंधेरा ढांप लेगा। इसके बाद नूर तकसीम किया जाएगा। मोमिन को तो नूर और रोशनी अता कर दी जाएगी, जबकि काफिर और मुनाफिक को इस नूर से महरूम रखा जाएगा। आयत नंबर 108। ये अल्लाह की आयत हैं जो हम तुझ पर हक के साथ पढ़ते हैं और अल्लाह जहानों पर कोई जुल्म नहीं चाहता। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया जा रहा है कि अब तक जो कुछ भी बयान हुआ वो अल्लाह की बरहक आयत हैं और अल्लाह ताला किसी को बगैर जुर्म के सज़ा नहीं देता। सूरह आल इमरान आयत नंबर 109। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। जैसा कि सूरह सजदा की आयत नंबर 5 है, यही मज़मून वहाँ पर भी आता है। वो आसमान से ज़मीन तक हर मामले की तदबीर करता है। आयत नंबर 110। तुम सबसे बेहतर उम्मत चले आए हो जो लोगों के लिए निकाली गई। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो इनके लिए बेहतर था। इनमें से कुछ मोमिन हैं और इनके अक्सर नाफरमान हैं। इस आयत में उम्मत मुस्लिमा को बेहतर उम्मत करार दिया गया और इसकी वजह यह बयान की गई कि जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और ईमान अल्लाह पर ईमान, गोया ये इस उम्मत की इम्तियाजी खुसूसियत है और ये बेहतर उम्मत है। और अगर ये काम ये उम्मत नहीं करेगी, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम नहीं करेगी और अल्लाह पर ईमान मजबूत नहीं होगा, तो वो इस इम्तियाज़ से महरूम करार पा सकती है। हज़रत अबू हुरैरा इस आयत की तिलावत उन्होंने एक बार की और फिर कहा कि लोगों में से लोगों के हक़ में तुम सबसे बेहतर हो कि तुम इन्हें इनकी गर्दनों में जंजीरें डाल कर लाते हो हत्ता कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं।
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو، لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں زیادہ معزز امت ہو۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے، اس کے باوجود کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی تھی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ سو یہ دن جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں کہ یہودی 1 دن بعد ہیں اور نصرانی ہم سے 2 دن بعد ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے 1/4 ہو جاؤ؟ ہم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے 1/3 ہو جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہو جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہوگے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 111 اور تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے کہ اہل کتاب پر فتح تمہارا نصیب ہے، اور یہ ملحد کافر اہل کتاب یعنی یہودی نصرانی یہ لوگ تمہیں تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب تم سے ان کی جنگ ہوگی تو یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، خیبر کے دن اللہ نے یہودیوں کو رسوا کیا، مدینہ میں رسوا ہوئے، شام میں رسوا ہوئے، اور ان کا ملک ہمیشہ سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ رہا سوال کہ آج کل جس طرح یہ نصرانی جو ہیں یہود و نصرانیوں کے بل بوتے پر فلسطین کے کچھ حصے اور بیت المقدس کے کچھ حصوں پر یہ قابض ہیں، مگر وہ وقت آ رہا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ یہود کی جنگ ہوگی، اور وہ منظر جس کی حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، سو وہ پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 112 ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ یہودیوں پر جو ذلت اور مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی 2 صورتیں بیان کر دی گئیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر رہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں لوگوں کی پناہ حاصل ہو جائے، جس طرح کوئی صلح کے معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں پناہ مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 113 وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اہل کتاب کی اکثریت فسق و فجور پر مضر ہے، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب برابر نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور وہ رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 114 اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین سے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو صفات ہیں اہل کتاب کے لوگوں میں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، انہیں صرف ان کے نیک اعمال کا ہی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل ان کی نیکیوں
کا اجر بھی حاصل ہوگا ان کو، یعنی کہ وہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جو اچھے کام کرتے رہے ان کی بھی ان کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، اور یہ جو نیکیاں اب کر رہے ہیں ان کی بھی ان کو جزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اور نمبر 2 مملوک غلام جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالکوں کے حق کو ادا کرتا رہے، اور نمبر 3 وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا، عمدہ تربیت کی اور عمدہ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، پس اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 115، اور وہ جو نیکی بھی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب قدر کریں گے ان کی نیکی کی، اور ان کو خوب اجر دیے جائیں گے ان کے تقوی کے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا حال بیان کیا ہے کہ ان کا مال، ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 117، اس کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کافروں کے مال کچھ کام نہ آئیں گے، نہ اولاد، حتیٰ کہ یہ جو بظاہر رفاہی کام اور جو ہم کہتے ہیں ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کاموں پر خرچ کرتے ہیں، وہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی قوم کا کوئی ہرا بھرا کھیت ہو جسے دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوں کہ اچانک ایک سخت ٹھنڈی ہوا چلے جس میں آگ جیسی تیزی ہو جو اسے مارے ٹھنڈک کے جلا دے، یعنی کافروں کو ان کے جو کار خیر کے کام ہیں ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ آیت نمبر 118، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو۔ ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ وہ غیر مسلموں سے منافقوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، انہیں اپنے بھیدوں سے آگاہ نہ کریں، انہیں وہ باتیں جو ہیں وہ ایسے اس طرح ان سے مخفی رکھیں جس طرح دشمنوں سے چھپائی جاتی ہیں، کیونکہ منافقوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کا چھپا ہوا بغض، حسد کبھی کبھار ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، تو جو چیز زبان سے ظاہر ہو رہی ہے وہ دل میں تو لازماً ہوگی۔ آیت نمبر 119، دیکھو تم وہ لوگ ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پوریں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر کفار سے، منافقین سے رازداری کرنے سے منع کیا گیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی سادگی میں ان سے محبت کرتے ہو اور اپنی باتیں ان سے شیئر کر لیتے ہو، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ تمہیں بالکل پسند نہیں کرتے بلکہ شدید نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کی وجہ سے اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یعنی یہ ایک انداز ہے بتانے کا کہ کس قدر شدید نفرت ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کب تمہارے وجود سے وہ چھٹکارا پا لے۔ اس کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے غیظ و غضب کے مارے زندہ رہتے ہوئے ہی بار بار مرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی نعمت کو مسلمانوں پر تمام کر کے اور دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 120، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک اللہ جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کافروں کی مسلمانوں سے شدید عداوت کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کافروں سے دوستی رکھتے ہو جبکہ تم سے ان کے دل میں جو عداوت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھلائی تمہیں چھو جاتی ہے تو انہیں باقاعدہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مارے خوشی کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو بھلا ایسوں کو دوست بنانا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں سے شر و فساد سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر ان کو صبر کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اور بندگی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور غیر مسلموں سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ آیت نمبر 121، اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر غزوہ احد کا بیان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جماعت کے ساتھ آگے بڑھے اور احد کی جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا کہتے ہیں ان کے کنٹرول میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک جگہ تیر اندازوں کا پیدل دستہ متعین فرمایا، اور یہ دستہ 50 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور آپ نے عبداللہ بن جبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے، پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں، تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، تو پھر بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 122، اور جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 2 جماعتوں سے ہم یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں، اور ہم کو یا ایک دفعہ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی کیونکہ اس میں فرمان باری تعالیٰ بھی موجود ہے اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے، اور واپس لوٹ جانے والوں کے سلسلے میں صحابہ کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے، دوسرا کہتا تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 ہے۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
آیت نمبر 123، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ غزوہ احد کے ساتھ غزوہ بدر کا ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ پر توکل، صبر، تقوی کا پھل فتح اور کامرانی ہوتی ہے۔ اور غزوہ بدر میں یہی ہوا، مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے، لیکن انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، صبر کیا، ثابت قدم رہے، تو اللہ نے انہیں کافروں پر غلبہ دے دیا۔ آیت نمبر 124، جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں۔ مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ یا قریش پر جو تقریباً نہتہ تھا چھاپا مارنے نکلے تھے، مگر معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ سن کر مسلمانوں کی صفوں میں گھبراہٹ ہو گئی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اللہ سے دعا فرما رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہے تو مشرکین اسی حالت غیظ و غضب میں اگر وہ آ دھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 بھی کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 125، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ یعنی یہ وہی وعدہ ہے کہ پہلے کم فرشتے بتائے گئے 1000 پھر 3000 اور پھر تسلی دی گئی کہ اگر وہ بھی کافی نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے آپ کی یہ مدد فرمائے گا تاکہ مومنین کے دل مطمئن ہو جائیں، ان کی ہمت نہ ٹوٹے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وعدہ تھا، ان کے لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 126، اور اللہ نے انہیں نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل ان کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 127، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد رفاع بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا رافع اہل بدر میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ آپ اپنے اندر اہل بدر کو کس مقام میں شمار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل۔ اس پر جبریل علیہ السلام کہنے لگے بالکل اسی طرح فرشتوں میں بھی وہی سب سے افضل ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار زیب تن کیے ہوئے۔ اور اسی طرح سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمیوں کو دیکھا جو زوردار لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں کو کبھی نہیں دیکھا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ اس پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ یعنی آپ تو ایک انسان ہیں، آپ کا کام اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ڈرانا ہے، ان کی بخشش یا عذاب کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ آیت نمبر 129،
اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، کسی بندے کو چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کرے یا کسی کو جنت میں بھیجنے کا یا جہنم میں بھیجنے کا انتظام کر سکے۔ آیت کے آخر میں کہا گیا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا فیصلہ کیا تو ایک کتاب لکھی، وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ میری رحمت اور میری مہربانی میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 130، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اچھا، کیونکہ غزوہ احد میں وقتی ناکامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دنیا کی لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب ایک اور دنیا کی جو طمع ہے، سب سے بھیانک اور مستقل شکل یعنی سود، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں بھی آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔